बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, इक़्तिदार का खात्मा हो चुका, इख्तियार छिन चुका, लेकिन अभी भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हाउस खाली करने के लिए तैयार नहीं है। और अब मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम चल रहा है कि 14 अगस्त की यौम आज़ादी जो है वो मुझे मना लेने दें, और 14 अगस्त को यौम आज़ादी की जो तकरीर है बतौर प्राइम मिनिस्टर मुझे कर लेने दें। उसके बाद जो है मैं वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दूंगा। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब से कहा जा रहा है कि अब आप वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दें, और उनको नोटिस भी वर्बली नोटिस उनको मिल चुका है और रिटर्न में भी आ जाएगा। और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, और जिनको हटाने के लिए और जिनको रुस्वा करने के लिए, जिनको बेतौकीर करने के लिए भी PDM ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वो अभी भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं और वो इमरान खान साहब के आखिरी प्लेयर हैं, और आखिरी भी हैं और ओपनर भी हैं। वो बदस्तूर ऐवान सदर में मौजूद हैं और अपना आइनी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दी है, उन्होंने खत लिखा है और उन्होंने कहा कि याद करवाया कि जनाब इक़्तिदार ख़त्म हो चुका है और असम्बली तहरीर हो चुकी है, आपकी काबीना भी ख़त्म हो चुकी है, और अब वज़ीर आज़म हाउस को सियासत का गढ़ मत बनाएं, और बाकी सारे जितने भी पार्टी नूर हैं और जो साजिशों के ताने बाने हैं वो बाहर जाके ज़रा सुन लें। जांच भी खाली है, मॉडल टाउन भी खाली है, बाकी भी तमाम घर खाली हैं, मुस्लिम लीग नवाज के दफातर खाली हैं, वहाँ जाएँ और जाके अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करें। लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस आपको पता है मुफ्त का खाता है, और मुफ्त में आप कुछ ही कोई चीज़ भी छोड़ दें, इसलिए वहाँ पर इजलास भी हो रहे हैं, उस वक्त की प्लानिंग भी हो रही है, और दिल नहीं कर रहा वज़ीर आज़म हाउस खाली करने को। बहरहाल सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा खबरों की तरफ, खबरें भी ज़रा डिस्कस करते हैं कि खबरों की नौइयत क्या है। अब मामला ये है कि सदर ममलिकत ने प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा तौर पे ख़त लिख दिया है और अपोजिशन लीडर को भी ख़त लिख दिया है, और उन्होंने कहा है कि आपका इक़्तिदार ख़त्म हो चुका, वज़ारत उज़्मा ख़त्म, वफाकी काबीना ख़त्म, और पाकिस्तान को बेक़ियादत नहीं छोड़ा जा सकता, और जो एक तयशुदा तरीक़ाकार है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक्टिव हों और निगरां वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करके फौरी तौर पर भेजा जाए, ताकि उमूर ममलिकत चलाए जाएँ और निगरां हुकूमत की जो तश्कील है आइन और कानून के मुताबिक वो हो सके। इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और इसमें अब देखते हैं कि क्योंकि राजा रियाज साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो चुकी है, और उसमें कर रहे थे कि जनाब इसी तरह चलता रहे, उनको 4 दिन और मिल जाए, क्योंकि उसके बाद राजा रियाज साहब को भी अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है वो खाली करना पड़ेगा, और 5 दिन होते हैं, 5 दिन के बाद उनको भी अपना चैम्बर खाली करना पड़ेगा, गाड़ियाँ वापस करनी पड़ेगी, घर खाली करना पड़ेगा, स्टाफ वापस करना पड़ेगा, क्योंकि सिवाय स्पीकर के बाकी सब जो हैं वो घर चले जाएंगे। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो अलबत्ता बरकरार रहेंगे, अपने अहदे पे मज़े लूटेंगे, और उनको मराआत उस वक्त तक मिलती रहेंगी जब तक कि अगली असम्बली नहीं आ जाती, अगले स्पीकर आ नहीं जाते, कौमी असम्बली नहीं आ जाती, तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि एक और भी इक़्तिदार का खात्मा होने वाला है, और वह सिंध असम्बली, और सिंध असम्बली जो है वो भी आज रात जो है वो फारिग हो जाएगी, यानी कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी उस वक्त तक सिंध असम्बली भी तहलील हो चुकी होगी, क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने ये बता दिया है कि सिंध असम्बली भी हम तहलील करने जा रहे हैं। उसकी वजह है कि उसके अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, ये मजबूरी है और इसको करना ही पड़ेगा। दूसरी जानिब कल जो है अगले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर नए निगरान वज़ीर आज़म जो हैं उनका नाम फाइनल हो जाएगा, और फाइनल तो हुआ है, सिर्फ इनको दिया जा रहा है, फेस सेविंग का टाइम दिया जा रहा है राजा रियाज साहब को और शहबाज शरीफ साहब को कि वो कर लें, और उसके बाद उनका भी हो जाएगा। अब आते हैं मज़े की खबरें आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये लोग कितना डरते हैं। अभी सिर्फ एक फ़ैसला आया है और उस फैसले ने ही काफ़ी हवाइयाँ उड़ा दी हैं, क्योंकि बहुत सोच समझ के ये फैसला किया गया था, और ये कानून साजी की गई थी नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मिली भगत थी इनकी, और फिर एक और भी काजी साहब भी थे, उन्होंने अभी आना है, तो ये उन सब कुछ एक प्लान आउट किया हुआ था, लेकिन वो सारे का सारा प्लान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फारिग कर दिया है कल। और अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि मामला जो हैं अब इनके हाथ से निकलते जाएंगे। ये जो 16 महीने इन्होंने जुल्म किया है और जुल्म सितम किया है और अभी भी कर रहे हैं,
آخری دن بھی، یا آخری اطلاع آنے تک بھی گرفتاریاں بھی جاری ہیں، اغوا بھی جاری ہیں، چھاپے بھی جاری ہیں، خواتین پہ حرمتی بھی جاری ہے، شاندانہ گلزار خان کو جس طریقے سے اٹھایا گیا، یہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، اور اقتدار ختم، اختیار ختم، لیکن پھر بھی یہ بضد ہیں کہ فرعونیت اور یزیدیت نہیں چھوڑنی۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب یہ تو یہاں تک ہو گیا۔ عمران خان صاحب کی بات کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو خوابوں میں آ کے ڈراتی ہے، عمران خان صاحب بھی ڈرا رہے ہیں، جیل میں بیٹھ کے بھی ڈرا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی ایک بدترین قسم کا غیر انسانی سلوک جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کے فون کی چھان بین ہو رہی ہے، ڈائریوں کی چھان بین ہو رہی ہے، حالانکہ ان کے پاس ایک ہی ڈائری تھی جو وہ ڈائری چھوڑ کے آئے تھے، ڈائری لے کے آئے تھے، لیکن عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، عجیب و غریب قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائریاں ہمارے وجود میں لائی جا رہی ہیں کہ جناب یہ پوری کی پوری پلاننگ تھی۔ ابھی مسئلہ یہ ہے، عمران خان 14 اگست یوم آزادی منائی جانی ہے۔ پچھلے یوم آزادی پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ یوم آزادی نہیں منائیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسی یوم آزادی کیوں منائیں۔ تو بہرحال اب تو یوم آزادی بھی انہوں نے منا لی اور بالکل مکمل طور پہ بھی آزاد ہو گئے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب یوم آزادی آ گئی ہے ایک اور، اس میں جو پرچم ہیں وہ مختلف اسٹال لگتے ہیں، ٹھیلے لگتے ہیں۔ اب آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ وہاں پہ سب سے زیادہ، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے جو ہیں وہ سیل ہو رہے تھے، کیونکہ ایک جھنڈا خریدا جا رہا تھا پاکستان کا اور ساتھ ایک پاکستان تحریک انصاف کا، یہ 2 جھنڈے جو ہیں وہ سیل ہو رہے تھے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ افسوسناک خبر ہے، یہ خاص طور پہ غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے پرچم جو ہیں ان کی جو خرید ہے، فروخت ہے، وہ کم ہو رہی ہے۔ اس کی ریزن ایک تو ہے غربت، اور دوسرا لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ پچھلے 9 مئی کے بعد سے لے کے آج تک جتنے ظلم ہو چکے ہیں پاکستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اتنا ظلم جو ہے وہ کسی پورے کے پورے مارشاء اللہ دور میں بھی نہیں ہوا۔ بدترین قسم کی ابھی تک بھی ڈکٹیٹرشپ ہے، آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ریپیٹ بار بار اس لیے کی جاتی ہیں کہ شاید خیال آ جائے، کیونکہ دنیا کی نظریں اس وقت لگی ہوئی ہیں، اور سائفر کا کٹا کھل چکا ہے دوبارہ سے، اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ کھل چکا ہے۔ اور افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے میڈیا، ہمارے کچھ میڈیا پرسن جو ہیں وہ جس طریقے سے intercept.com کی سٹوری کو کا تمسخر اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے ان کا جو امیج ہے پاکستان، ان کا امیج ذاتی طور پہ اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت برباد ہو رہا ہے۔ کہ intercept.com جس کا ایک اسٹیبلش اور ویل نون اور کریڈیبل ادارہ ہے، اور اس کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، اور اس کی سٹوری کا جس طریقے سے ایک مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی، دانستہ کی جا رہی ہے، اس سے میرا خیال ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کتنی بدترین قسم کی سینسرشپ عائد ہے، اور اس سینسرشپ کے نتیجے میں سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب ابھی تک عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب نہ صرف ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ اندر جیل میں بیٹھ کے بھی ڈرا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پرچم جو ہے ان کے فروخت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، غیر اعلانیہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو پرچم ہیں، جھنڈے ہیں، ان کے فروخت پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اور غیر اعلانیہ طور پہ، اور ذرائع سے خبریں چلائی جا رہی ہیں، لیکن تمام ڈپٹی کمشنرز کو آگاہ کر دیا گیا کہ جناب یہ سلسلہ بند کروایا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 14 اگست کو جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، ان کا پروگرام ہے کہ وہ اپنے گھروں میں، اپنے کاروباری مراکز میں، اپنی گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرائیں گے، اور لہرا کر وہ یوم آزادی منائیں گے، اور اس عزم کے ساتھ کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، حقیقی تبدیلی چاہیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس سے زیادہ خوف اور خوف و ہراس کیا ہو سکتا ہے؟ اب آتے ہیں نگراں حکومت کا معاملہ۔ نگراں حکومت کا معاملہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اگلے دو دنوں میں معاملہ ہو جائے گا فائنل، اور 14 اگست کی خواہش ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ پوری ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی یا نہیں، کیونکہ راجہ ریاض صاحب نے بتا دیا ہے انہیں، شہباز شریف صاحب کو، کہ جناب اب آپ جائیں
اور ہمیں بھی اطلاع یہی ہے کہ اب ہم نے یہ گھر چھوڑنا ہی ہے، میں نے بھی گھر چھوڑنا ہے، آپ نے بھی چھوڑنا ہے. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ الیکشن اب اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے الیکشن کا. لائٹ موڈ گفتگو کر رہا ہوں، ذرا باہر نکلا ہوا ہوں اس لیے بھی. اور چیزیں چونکہ آنے والے دنوں میں ایک خوفناک قسم کی خبریں آئیں گی پی ڈی ایم کے لیے، خاص طور پہ پی ڈی ایم کے لیے آئیں گی، مسلم لیگ نواز کے لیے آئیں گی. اور 3 بڑے دھماکے ہوں گے اسی مہینے اگست میں، اور میکسیمم دھماکے اگست میں ہی ہو جائیں گے. اور اگلے جو 20 دن باقی ہیں اگست کے وہ کافی بھاری ہوں گے. خاص طور پہ حکمراں اتحاد جو کہ گزر چکا ہے، 15 جماعت کے حکمراں اتحاد، اور اس میں سب سے بڑھ کر مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب پہ، مریم صاحبہ پہ، ان کے لیے کوئی اچھی خبریں اگلے 20 دنوں میں آنے والی نہیں ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے تو جب ہوگا اس کی ریزن بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے پلان کیا رکھا ہوا ہے. وہ انہوں نے پلان اس لیے رکھا کیونکہ ایک نامور ہیں، لائک مائنڈیڈ ہیں مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے ہے. اور میں آپ کو اس کی ریزن بتا دیتا ہوں کہ ان کا پلان جو تھا یہ تھا کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے، اسی طریقے سے ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے. اور پھر سپریم کورٹ کو بھی کسی قسم کا کوئی جو سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے تو ان کا بھی رائٹ آف اپیل نہیں ہوگا اور وہ بھی اسی طریقے سے فارغ ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہنوز دلی دور است، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ عمران خان جو ہیں ان کے اعصاب پہ سوار ہو چکے ہیں، ان کے نفسیات پہ سوار ہو چکے ہیں، اعصاب پہ سوار ہو چکے ہیں. اس کی ریزن بڑی کلیئر ہے، بہت ہے کہ یہ گراؤنڈ پہ یہ مسلسل ہار رہے ہیں، گراؤنڈ پہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو. تو بہرحال انتظار کیجیے جی، کوئی اتنا آسان ہدف نہیں ہے. عمران خان صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے فارغ کرنا چاہا وہ ہو نہیں رہے. اور یہ جو ایک اور بات بتا دوں کہ باقی جو مقدمات تھے عمران خان صاحب کے، جو انسداد زیادتی کے مقدمات تھے لاہور میں اور دیگر عدالتوں میں، آہستہ آہستہ ان کی ضمانتیں بھی خارج ہو رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں کورٹ میں اپیئر ہونا پڑتا ہے. تو عمران خان صاحب اس وقت قید میں ہیں. اب بے شمار مقدمات ہیں، 200 مقدمات ہیں، اور 200 مقدمات میں اگر روزانہ یہ گرفتار کرنا شروع کر دیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، تو یہ طویل دورانیے کا کھیل ہے. عمران خان صاحب کو جیل میں ایک پیغام بھجوایا گیا تھا، اور میں آپ کو بتا دوں بڑے وثوق سے کہ ابھی بھی معاملات سیٹ ہو سکتے ہیں اور معاملات طے کیے جا سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جیل سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں ہر طرح کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور سی کلاس اس وقت آپ نے مجھے دی ہوئی ہے، ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، چکی میں رکھا ہوا ہے، اور غیر انسانی سلوک آپ لوگ کر رہے ہیں، سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اور میرے دور میں جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، اور یہ سارے شریف فیملی ہو یا ادروائز، ان کی جیلیں ایئر کنڈیشن جیلیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو ادھر ہوں، اور اگر آپ اس سے بھی بدتر کوئی کلاس ہے، ڈی کلاس ہے، تو وہ بھی بھیج دیں، اس سے بدتر حالات میں رکھنا وہ بھی رکھ لیں. لیکن میں جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کروں گا، سمجھوتا نہیں کروں گا. پاکستان میری ترجیح ہے، آئین میری ترجیح ہے، جمہوریت میری ترجیح ہے، اور اس لیے ان پہ بات ہو سکتی ہے، بیٹرمنٹ کے لیے، پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں کوئی این آر او ٹائپ کروں اور اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کروں، یہ پاسبل نہیں ہے. بہرحال گیم از آن، اور عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جیل سے بیٹھ کے ہی پیغام واپس بھجوا دیا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پیغام کس کے ذریعے گیا تھا، وہ بہرحال ایک راز ہے. پیغام گیا تھا اور پیغام پھر واپس بھی آ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو مزید سخت کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گوسلوں کی پالیسی چل رہی ہے، اور گوسلوں کی پالیسی اس لیے چل رہی ہے، ان کو اٹک سے اڈیالہ اسی لیے منتقل کیا جا رہا، ان کی درخواستوں کی سماعت اس طریقے سے نہیں ہو رہی جیسے کہ جس تیزی سے ہونی چاہیے. تو بہرحال چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چل رہی ہیں، اور صورتحال ابھی تک عمران خان صاحب کے فیلڈ میں عمران خان صاحب کے وقت میں ہے. باقی ابھی تک کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا. جی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.